वसल्लम की अज़मत पर और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर नज़में पढ़ी हैं। आखिर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नज़म पढ़ी है, बहुत अच्छे अशार पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका उन्वान है ख़त्म नबुव्वत। ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर हमारी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। तलागंग में, मियांवाली में, रावलपिंडी, मुख्तलिफ शहरों में, और फिर इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर मसाजिद में दरूस का भी इस उन्वान से तमाम किया गया। हज़रत एक बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं, कल भी फरमा रहे थे कि ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जो लोगों के दिलों में इसकी जो अहमियत है इस वजह से है कि तमाम उलमा, जितनी जमातें हैं, जितने भी मसालिक के उलमा हैं, सबका इस पर इत्तफाक है। ख़त्म नबुव्वत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर सबका ईमान है, सब इसके मुहाफ़िज़ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के बारे में कोई मुसलमान कोई एक जुमला, कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस पर मर मिटने के लिए लोग तैयार हैं। और इसी तरह हज़रत फरमा रहे थे, अक्सर फरमाया करते हैं कि एक और भी मसला है जिस पर तमाम अंबिया मुत्तफ़िक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का मसला। हाँ जी, मसला तौहीद पर तमाम अंबिया का इत्तफाक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यहाँ हज़रत ईसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी अंबिया हैं, सबका इस पर इत्तफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, ये मसला इलाज है, अल्लाह की तौहीद का मसला तमाम अंबिया ने बयान किया, अंबिया की दावत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मलका अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये मकाम, ये रुतबा अता किया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तैयारी है। बैठे बैठे जहां आ जाए, इनको जो भी मौजू दे दो कि आपने इस मौजू पे हजरत बयान करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर हर वक्त इनकी तैयारी है। और इस तरह बयान करेंगे कि सुनने वाला ये समझता है कि पता नहीं कितनी तैयारी करके आए होंगे इस पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर इनकी तैयारी है। हर जो भी इनको ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर एक दफ़ा बयान फरमा रहे थे मौलाना मोहम्मद इलियास चिनोटी, मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। यकीन जानिए, जब उन्होंने इनका बयान सुना तो इनके चेहरे को, इनके जो है पेशानी को वो चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे। खुशी से उठकर स्टेज से आए और इनके पेशानी को उन्होंने बोसा दिया है। तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह, शेख गुलाम हबीब साहब फरमाया करते थे, एक बार उन्होंने दर्स के लिए आते तो फरमाते, मैं कराची में गया हूँ तो एक जमात के एक बहुत बड़े आलिम ने मुझे ये कहा कि आपकी जमात में एक ऐसे खतीब है जो किसी जमात के पास नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इनकी कदर नसीब फरमाए। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमें वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, मस्जिद के इंतज़ामिया, मस्जिद के ख़तीब साहब, सब की तरफ से हज़रत का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें भी वक्त दिया है, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अब आपके सामने
اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ لگ جیسی یہ میک ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه۔ مجھے یہاں پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آج شکردرہ میں تقریباً
5 گھنٹے میں نے مسئلہ الہ کی کلاس پڑھائی. اللہ اپنی رحمت سے یہاں لے آیا. اس نے ہمت اور توفیق بخشی اور آپ کی دعائیں شامل حال رہیں. انشاءاللہ میں کچھ گفتگو آپ سے کر سکوں گا. عنوان ہے آقا کی ختم نبوت. یہ بات تمام خطیب بیان کرتے ہیں، تمام مقررین بیان کرتے ہیں. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت کا منصب عطا نہیں ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ان کو نبوت میرے آقا کی نبوت سے پہلے مل چکی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا. ان میں ایک کذاب کا نام تھا مسیلمہ، جس نے میرے آقا کو بھی خط لکھا تھا. علامہ ابن کثیر نے اسے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا. اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کا نبی ہوں. یہ بات مناسب نہیں. ادھی دنیا دے نبی تسی ہو تے ادھی دنیا دا نبی میں ہوں. یہ اس نے خط لکھا تھا، جس کا جواب بھی میرے نبی نے تحریر کروایا اور اس میں آپ نے اسے کذاب لکھا. من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب. اس خط کو لے جانے والا جو صحابی تھا اس کی عمر 22 سال تھی. حبیب اس کا نام تھا.
مسجد نبوی کے باہر کھجوریں بیچا کرتا. اس نے یہ خط پہنچایا. مسلمہ لگا نا کوئی بکواس کرنے، تو اس نے کہا تم زیادہ سیخ پا کیوں ہو رہے ہو؟ اگر میرے آقا نے تجھے کذاب لکھا ہے، غلط لکھا ہے، انہوں نے صحیح لکھا ہے. اب خط کا پہلے مسلمہ کو پتا تھا کہ کیا لکھا ہے، حبیب کے کہنے سے سب کو مسلمہ نے حبیب کو قتل کروایا، اور قتل بھی بری طرح سے کروایا. انگلیوں کے پور کاٹے، پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پاؤں کاٹے، پھر گھٹنے کاٹے. ہر عضو کاٹنے کے بعد کہتا تھا ایک مرتبہ مجھے سچا کہہ دے، میں تجھے چھوڑ دوں، اپنی جوانی پہ رحم کر. حبیب کہتا ہے یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتے ہیں، سمندر راستہ بدل سکتے ہیں، سورج اپنا نور کھو سکتا ہے، چاند روشنی ضائع کر سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتی ہے، تدبیر ٹل سکتی ہے، آمنہ کے لال کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی مسلمہ نے جب سر اٹھایا، اس کا آواز اب کم کر دیں، میں اسٹیشن تو باہر نکل آئے، آواز کم کریں، اب تو ویسے بھی آواز جاتی رہے گی. یہ میری بات آپ نے توجہ سے سننی، شاید اس سے پہلے کسی عالم نے کہی یا نہیں کہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کو یہی پیغام بھیجا تھا کہ آپ مناظرہ کریے، تو ثابت کر کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، ہم ثابت کریں گے کہ وحی کا سلسلہ، آؤ مناظرہ کریں. کہا نہیں کہا. ٹیبل ٹاک کریں، بحث و تمہیز کریں، مناظرہ کریں. نہ سیدنا صدیق اکبر نے مناظرے کا کہا، نہ ٹیبل ٹاک کا کہا، نہ بحث و تمہیز کا کہا. خلیفہ وقت نے کہا تیرا فیصلہ میدان جنگ میں ابو بکر کی تلوار کرے گی، کوئی بحث مناظرہ نہیں. تلوار اٹھائی، پورے صحابہ کا اجماع ہوا، ایک صحابی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا. کیوں بھائی؟ جب منکرین زکوٰۃ کی بات ہوئی تھی، جنہوں نے کہا تھا ہم نماز پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جرت کے ساتھ کہا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا نا، اور میرے آقا کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی زکوٰۃ کی مد میں دیتا تھا، آج انکار کرے گا نا، میں اس سے جہاد کروں گا.
جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے ابتدا میں اس سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ اس سے کیا، انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا۔ ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ ان کا نقطہ نظر کہ یہ تھا بھائی ایک وقت میں کئی محاذ نہیں کھولنے چاہیے۔ مسلمہ دے خلاف بھی، منکرین زکوٰۃ دے خلاف بھی، اسامہ کا لشکر جو میرے نبی نے روانہ کیا تھا وہ لشکر الگ، یہ لشکر الگ، یہ لشکر، تین محاذوں پہ ہم نہیں لڑ سکیں گے۔ پہلے مدعیان نبوت کا، جھوٹے مدعیان نبوت کا صفایا کر لو، ایک کلمہ تے پڑھ دینے نا، ان سے بعد میں نبٹ لیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر جنگل کے درندے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں میں یہ برداشت کروں گا، منکرین زکوٰۃ کو ابوبکر برداشت نہیں کرے۔ اور کہا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، بڑا جملہ کہا حضرت ابوبکر نے۔ اجبار فی الجاہلیہ، خطاب کے بیٹے جاہلیت میں تو بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اخوار فی الاسلام، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو، اب کہتے ہو کہ انہیں چھوڑ دیں ہم؟ نہیں۔ اللہ اکبر، ایک جملہ بڑا تاریخی کہا تھا حضرت ابوبکر نے، خدا کی قسم وہ ابو بکر ہی کہہ سکتا، آج ہمیں بھی کہنا چاہیے، آپ کے خطیب صاحب ہیں، میں ہوں، قاری صاحب ہیں، ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا دین میں کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں، بڑا جملہ تھا، میں زندہ رہوں اور میری زندگی میں دین کے اندر کمی کر دی جائے، میں منکرین خلاف، زکوٰۃ کے خلاف بھی لشکر بھیجوں گا، جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما بھی کروں گا، اسامہ کا لشکر بھی میں نے بھیجنا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے بھی اختلاف کیا تھا، کیا یا نہیں کیا؟ کیا تھا کہ ابھی یہ لشکر رہنے دو، اسامہ والا لشکر نہ بھیجو، رہنے دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا میں اسے روک لوں، اسے روک لوں میں؟ پھر انہوں نے اختلاف کیا، اگر لشکر بھیجنا ہے نا قائد بدلو، اسامہ کی عمر ہے 18 سال، اس کے نیچے جو فوجی ہیں کسی کی عمر 60 سال، 50 سال، 40 سال، بڑے بڑے صحابہ، جی صحابہ، اس 18 سال کے نوجوان کی قیادت میں اس اسامہ کی قیادت کو بدل دو، کمانڈر کسی اور کو بناؤ۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس اسامہ کو اس کے منصب سے نہیں ہٹاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شاید بڑے نرم مزاج اور اتنے بہادر نہیں ہوں گے، بہادری اس کا نام یہ ہے نا، بہادری، بہادری کو جسم سے ہوتی ہے، وجود سے ہوتی ہے، یہ ہے نا بہادری، یہ ہے نا جرت، یہ ہے نا توکل۔ کوئی لشکر میں نے نہیں روکنا۔ پھر جب تینوں طرف لشکر گئے نا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، تو ادھر ادھر کے سارے کونے والے کافروں نے کہا بلے بلے، لگدا مسلمانہ دی کول بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر، اس طرح سارے کافروں کے حوصلے پست ہو۔ ابو بکر نے تینوں محاذوں پہ کامیابی حاصل، جہاد کیا ہے منکرین ختم نبوت کے خلاف۔ میں اکثر تقریروں میں
جو ختم نبوت کے عنوان پہ میں نے اس سال کی ہیں، میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7 تذکرہ کیا، بڑا مجاہد ہے نا۔ اور میں نے علامہ اقبال کے ان شعروں کا سہارا لی، جو علامہ اقبال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں۔ میری طرف دیکھنا بھی ہے، میرے اشارے کو سمجھنا بھی۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر۔ یہ کسی سنی عالم نے نہیں کہا، یہ مصور پاکستان نے کہا ہے جناب۔ کیا کہتا ہے؟ امن الناس بر مولائے ماں، امن الناس بر مولائے ماں، وہ سارے لوگوں سے بڑھ کر ہمارے آقا پہ احسان کرنے والا تھا۔ امن الناس، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے نا جو میرے نبی نے آخری خطبہ دیا تھا، اور آپ نے اس خطبے میں کہا تھا سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ کسی کے بک بک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بک بک کرتا رہے، نہیں مانتا میں ابو بکر کی فضیلت کو، عظمت کو میں نہیں جانتا، کھوتے نو کی پتا بے گلو کند کی ہوندی، تمہیں کیا پتا ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ تم کیا جانو؟ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر۔ یارو کہنے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ نہیں، یہ لفظ کہنے والا کون ہے؟ حدیث کے بولو تو صحیح یار۔ کہنے والا ہے رحمت کائنات، کہنے والا ہے خاتم النبیین، کہنے والا ہے محسن انسانیت۔ پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، کچھ جملے میں ایسے کہہ جاتا ہوں اپنی تقریروں میں جو کہیں کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن وہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ میرا نبی محسن انسانیت ہے، ساری کائنات کا میرا نبی محسن ہے، ساری کائنات کا محسن میرا نبی ہے، اور میرے نبی کا محسن ابو بکر ہے۔ امن الناس، امن الناس بر مولائے ماں، سب لوگوں سے بڑھ کر میرے آقا پہ جو احسان کرنے والا ہے وہ ابو بکر ہے۔ کلیم و علامہ اقبال، کلیم اول سینائے ماں، ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ ایک کلیم موسیٰ تھا، وہ کوہ طور کا تھا، اللہ نے کلام کیا، اور ایک یہ ہے کلیم جس کو میرے نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لہجہ ضائع کیے بغیر کہا جو تم اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امت۔ کلیم اول سینائے ماں۔ علامہ اقبال کو جو پڑھنے والے لوگ ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعر تو فارسی کے ہیں، تشریح میں کر رہا ہوں، کاش آج علامہ اقبال زندہ ہوتے اور وہ میری اس تشریح کو سنتے۔
تو وہ ضرور کہتے کہ فٹ ترجمہ کی، جو میں کہنا چاہتا تھا وہی کہا ہے تو نے۔ آگے ذرا سنیے، آگے ذرا سنیے۔ میرے نبی کے انتقال کے بعد حالات کیا ہو گئے تھے؟ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، صحابہ پریشان ہو گئے، نبی پاک کا غم تھا، آپ کی وفات کا دکھ الگ تھا، غم الگ تھا، یہ ہر طرف سے مصیبتیں تکلیفیں آنے لگ گئیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے، ذرا ذہن میں رکھیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو ابر، کشت کہتے ہیں کھیت کو، فارسی میں کشت کس کو کہتے ہیں؟ ابر، ابر ہمت، طاقت، قوت، توکل۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او، وہ علامہ اقبال، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگتا ہے، کھیت مرجھانے لگتا ہے، پھر بادل آتا ہے، پھر بادل برستا ہے، جس کھیت پہ بادل برسا کھیت لہلہانے لگ گیا، سر سبز ہو گیا۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ملت امت کو ہی کہتے ہیں نا، امت کا کھیت۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو، تمہاری قسمت میں ہے مرنا مرو، ٹکرے مارو دیوار میں، تمہارے حصے میں کچھ نہیں آنا ہے۔ ابو بکر تو آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا موضوع نہیں یار، پیچھے ہٹاؤ یار، میں نے کوئی لمبی تقریر بھی نہیں کرنی تھی، پتہ نہیں تو کوئی تسی دعا ڈاڈی جی کر چھڈی، ہمت نہیں تھی مجھ میں اتنی۔ میں تو ایک بات آج آپ کو سنانا چاہتا تھا، بالکل ختم نبوت ایک نئے انداز میں۔ یہ تو سب علماء بیان کرتے ہیں، خطیب سارے بیان کرتے کہ نبوت میرے نبی پر ختم، خاتم الرسل ہے، خاتم النبیین ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سب بیان کرتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات ذرا غور سے سننا، پڑھا لکھا طبقہ غور سنے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا تاج کسی کے سر پر نہیں رکھا جانا، نہیں رکھا جانا۔ اور ختم نبوت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو نبوت کے اوصاف ہیں نا، وہ بھی میرے آقا پر ختم ہو گئے ہیں۔ اب نبوت والی کوئی صفت کسی بندے میں پائی نہیں جاتی، نبوت والی صفتیں بھی کیا ہو گئیں؟ ختم۔ نبوت بھی ختم ہو گئی، بولو بولو ذرا، نبوت بھی ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، اس معنی میں بھی میرا نبی خاتم النبیین ہے، اور اس معنی میں بھی میرا نبی خاتم النبیین ہے کہ جو نبوت کے اوصاف ہیں نا، جو نبوت کی صفات ہیں نا، وہ بھی کسی میں نہیں پائی جائیں گی، اور جو نبوت کے اوصاف کسی کے اندر مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ میرے نبی پر نبوت بھی ختم، میرے نبی پر نبوت کے اوصاف بھی ختم۔
نبوت کی ایک صفت یہ ہے، نبوت کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کا نبی ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نبوت کی صفت ہے۔ معصوم عن الخطا والعصیان، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ معصوم عن الخطا والعصیان۔ نبوت سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں۔ نبی اور گناہ کرے نو، نہ کبیرہ نہ صغیرہ۔ کبھی کوئی بھول چوک ہو بھی جائے نا، اسے آپ کہیں بھئی یہ بظاہر تو نافرمانی نظر آ رہی ہے، بظاہر بھئی اس درخت کا پھل نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے ناسیہ ولم نجد لہو عزما۔ ولم نجد لہو عزما کا مفسرین نے معنی کیا ہم نے حضرت آدم میں استقلال نہیں پائے، پختگی نہیں پائی۔ ہم نے کہا تھا کہ قریب نہیں جانا، وہ پختہ نہیں۔ عزم کا یہ معنی کرتے ہیں مفسرین، میں یہ معنی نہیں کرتا، میں وہ معنی کرتا ہوں جو دوسرے مفسرین نے کیا۔ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بھئی یہ معنی صحیح ہے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں نسیہ، آدم بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، ہم نے اپنی نافرمانی پر ان کا ارادہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھا لیا لیکن ارادتاً نہیں، ارادتاً نہیں۔ ابلیس نے چکر دے دیا، قاسمہما، کیا کہا اس درخت کا پھل جو کھا لیتا ہے نا فرشتہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ جنت میں رہتا ہے اس درخت کا۔ تو قرآن کہتا ہے قاسمہما، یہ باب مفعول ہے، قسم تو ایک طرف سے تھی، تو مفسرین معنی کرتے ہیں بار بار قسمیں کھائیں، بار بار قسمیں کھائیں، بار بار قسمیں کھائیں۔ حضرت آدم نے کہا اس سے تو رب نے منع کیا ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس نے کہا اس جنس کا وہ جو ہے اس سے نہ کھا، وہ جو ہے۔ حالانکہ رب کے کہنے کا مطلب تھا کہ اس جنس کے درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس نے قسمیں کھائیں، بار بار قسمیں کھائیں۔ حضرت آدم نے پاکستان تو دیکھا ہوا نہیں تھا، بھئی انہیں پتہ ہوتا کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کوئی بندہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اس اللہ کے نام کی۔ دھوکے میں بھی آئے تو کس کے نام پر؟ بندیالوی کہتا ہے یہ بظاہر نظر آنے والی جو نافرمانی ہے نا، میں سارے مسلمانوں کی فرما برداریاں اس نافرمانی پہ قربان کر دوں۔ دھوکہ بھی کھایا تو کس کے نام پہ کھایا؟ کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اسے اللہ بچاتا ہے، اس کی اللہ نگرانی کرتا ہے، اس کی اللہ پرورش کرتا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ساری کائنات کے جو لوگ ہیں نا ان سے رب کہتے ہیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ مولانا سنو، گناہ دے نیڑے نہیں جانا۔ پیر صاحب تسی بھی سنو، گناہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ مفتی جی، مفسر جی، محدث جی، تابعی جی، صحابی جی، حیدر کرار تم بھی سنو، عثمان ذوالنورین آپ بھی سنیں، فاروق اعظم تساں بھی سنو، صدیق اکبر آپ بھی سنیں، گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں جانا۔ اور جب نبی کی باری آئی
رب نے انداز بدل دیا. اس وقت رب نے کہا اوے گناہو تساں کن کھول کے سنو, تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا, نہیں جانا. انداز ہی بدل دی, تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اللہ اکبر. کھڑی ہے بند کمروں میں لے کے, دروازے بند, کھڑکیاں بند, روشن دان بند, اور کہتی ہے یوسف اتنے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں, اتنے روکن والا ہاتھ کوئی نہیں, دسن والی زبان کوئی نہیں, ہے تلک. میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں, ہے بھی ملکہ, یہ غلام, وہ مالکہ, یہ اس کے غلام. خدا دی قسم سارے موانے اٹھ گئے. اے مرزے والے واسطے نواں لفظ ہے موانے. موانے آدھے رکاوٹاں نوں, عربی چ موانے تے ساڈی زبان وچ سارے موانے اٹھ گئے, ساریاں رکاوٹاں اٹھ گئیاں. جوانی تے جوانی بھی یوسف دی 4000 مردوں کے برابر طاقت. حسن یوسف کا, بند کمرہ, دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں. کوشش مرد نے نہیں کرنی, خود لڑکی آگے بڑھ کے دعوت گناہ دے رہی ہے. پھر یوسف کی جوانی, اور جوانی پہ یوسف کا تجرد. یہ تجرد پھر اوکھا لفظ نکل گیا, کوارا ہونا. تجرد کسے کہتے؟ جوانی, پھر یوسف کا کنوارا ہونا, 4000 مردوں کے برابر قوت, الگ کمرہ, لڑکی خود دعوت گناہ دے رہی ہے, اور وقت کا پیغمبر چھت کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے معاذ اللہ, انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. ظالم کامیاب نہیں ہوتے. حضرت یوسف کہنا چاہتے ہیں زنا کرنا ظلم ہے, زنا کرنا ظلم ہے, اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. باہر نکلے. اس کو قرآن نے جب بیان کیا تو کس طرح بیان کیا؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹا دیا, ہم نے یوسف کو بے حیائی کے کاموں سے ہٹا دیا. نہیں, کسی عربی جاننے والے سے معنی پوچھو, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یوسف اتھائی کھلوتا رہا, اساں بے حیائیاں نو پرا ہٹا چھڑیا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت ہے نبوت کی. میرا نبی خاتم النبیین ہے نا, تو پھر میرے نبی کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے. ضرب تے میں بڑی لائیے تو ان سمجھ نہیں. فیس بک کے ذریعے میری تقریر پہنچے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کمنٹ میں مجھے گالیاں کتنی ملتی, کتنی بک بک ہوتی ہے اس پر. انہیں تو سمجھ آ جانی ہے, جن کو میں نے ضرب لگائی ہے نا انہوں نے سمجھ. مرزے نے تے ایک منیا نا, مرزائیاں تو ایک منیا نا, تے جنہ 12 منے. امام گناہوں سے معصوم ہوتا ہے
تمہارا یہ مسلک ہے کہ امام گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ہمارا مسلک یہ ہے اور اسلام کا مسلک یہ ہے کہ گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت امامت کی نئی نبوت کی ہے۔ میرا نبی چلا گیا، نبوت والی صفتیں بھی ختم، اب نبوت والے اوصاف کسی بندے میں نہیں پائے جائیں گے۔ ہم اہل سنت صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت کا کیا مسلک ہے؟ صحابہ معصوم ہیں؟ نہ، بالکل نہیں، وہ انسان ہے، نبی نہیں ہے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ من پتہ سی توڑے سرتے توتے بہ جانے، لیکن جو بات میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں کہا ہے، میں نے بڑے تول کے لفظ بولے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن، نبی سے ممکن ہی نہیں، بس یہ فرق ہے، نبی سے ممکن ہی نہیں۔ صحابہ سے ممکن ہے گناہ ہو جائے، بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ، خطا، غلطی ہو جائے، صحابہ سے ممکن ہے، لیکن رب نے قرآن میں کہا میرے پیارے پیغمبر یہ تیرے یار ہیں، انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، کبھی ہو بھی جائے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، ہوئے جو تیرے یار، اس لیے میں قرآن میں کہتا ہوں لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا، میں نے تیرے یاروں کو کیا کر دیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، نہ، اہل سنت کا کوئی یہ مسلک نہیں۔ کیوں جی؟ حضرت ماعز سے زنا نہیں ہو گیا تھا، اس کو حد بھی لگی، پھر جب مسجد نبوی میں کچھ صحابہ نے باتیں کرنی شروع کر دیں حضرت ماعز کے متعلق، تو میرے آقا نے فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اس کی توبہ اگر پورے مدینے پہ پھیلا دی جاتی تو پورا مدینہ ہی بخشا جاتا۔ صحابہ سے گناہ کا صدور ممکن، لفظ یہی بولنے، ممکن ہے، لیکن لہم مغفرۃ، ان کو اللہ نے کیا کر دی؟ معاف کر دیا۔ ان کی جو غلطیاں ہیں نا، لفظ غلط نکل گیا زبان سے، ان کی غلطیاں چننا اور ان کی غلطیاں شمار کرنا، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ کسی سنی کو زیب نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ دائی سین تو بعد شین تے نہیں وڑ گئی، کیونکہ سین شین اکٹھی ہوندی، سین اور اس کے بعد شین، وہ غور کرے کہیں شین تو اندر نہیں ہے، سنی ہو اور صحابہ کی غلطیاں چنتا پھرتا ہو۔ میں یہ جو آج جتنے لوگ ہیں صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، ہم جیسے ہی ہیں نا، سرخاب کے پر لگے ہوئے انہیں، میں غلطیاں گنوں معاویہ کی، انا للہ، حد نہیں ہو گئی یار، میں کہاں، معاویہ کہاں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا، اللہ اکبر، یارو تمہیں کیسے بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا، یا معاویہ کا مرتبہ یہ زیادہ ہے یا اویس کرنی کا؟ اویس کرنی تابی میرے نبی کا زمانہ پایا، باوجود
خدمت میں نہ آ سکا. سینئر تابعین تابعی معاویہ اویس کرنی، معاویہ عمر ابن عبدالعزیز، سنو عبداللہ ابن مبارک کا قول سنو. جھوٹی روایتیں سنتے رہتے ہو، تبری کی روایتیں پڑھتے رہتے ہو. ابن مبارک نے کہا الغبار الذی داخل فی انف فرس معاویہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر سواری کرتا تھا، اس گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی مٹی معاویہ کی ناک میں، نانا گھوڑے کی ناک میں، فی انف فرس معاویہ، گھوڑے کے قدموں سے نکلنے والی مٹی اس گھوڑے کے نتھنے میں جم جایا کرتی تھی. 1000 اویس کرنی بھی اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تم کیا جانو کہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تمہاری تعلیم اور تمہاری تحقیقیں جہنم میں نہ چلی جائیں. تحقیقیں تمہاری کہ تم کتابوں کو کھولتے ہو اور صحابہ کی غلطیاں نکالنے بیٹھ جاتے ہو. ختم نبوت کا صرف یہ مفہوم نہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، بلکہ ختم نبوت کا موضوع مضمون وسیع ہے. جس طرح آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، اسی طرح نبوت والی وصف بھی کسی کو نہیں ملنی. معصوم ہونا وصف کس کی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. معصوم کون ہوتے ہیں؟ نبی. نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. نبی کے علاوہ کوئی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے. اور اگر تجھے ضد ہے، پتہ نہیں میری بات کو، یہ ذرا میں نرم لہجے میں کہتا ہوں، کدی کدی خطیب جوش وچ گل کرے، گل جان ہووے یا نہ ہووے، لوگ آدن پہ زور لائس، چلو سبحان اللہ آکھ چھڈو. کبھی کبھی خطیب نرم لہجے میں بات کرے اور لوگوں کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہے. خطیب کا لہجہ نرم ہو لیکن صبح ان کو مزہ آ جائے، مزہ آ جائے. ذرا دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں. سرگودے تو میں کئی مرتبہ کرتا رہتا. اگر تجھے ضد ہے کہ نہیں ہمارے امام بھی معصوم ہوتے ہیں، تجھے اس پر ضد ہے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے اگر تیرے امام غلطی نہیں نہ کرتے تو پھر تیرے ایک امام نے نہیں، 2 اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی. پھر ماننا ان کو، ایک نے نہیں 2. کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ یہ کوئی دھینگا مشتی ہے؟ یہ کوئی جبر ہے؟ یہ کوئی میں ڈنڈے کے زور سے بات کر رہا ہوں؟ تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں. ہاں، تمہارے پاس جواب کو نہیں ہوتا، تم کہتے ہو مصالحت تھی، امت کو انتشار سے بچانا تھا، لڑائی نہیں چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے. تو بندیالوی کہتا ہے جو کچھ بڑا بھائی نہیں چاہتا تھا، کربلا میں چھوٹے بھائی نے وہی کچھ کیوں چاہا؟ وہ تو اپنے بچوں کو لے کے آ گئے، وہ تو اپنے گھر والوں کو لے کے آ گئے، وہ تو اپنے بھائیوں کو لے کے آ گئے. انہوں نے تو اپنا خاندان ذبح کروا دیا. کروایا کہ نہیں کروایا؟ انہیں بھی یہ کرنا چاہیے تھا. یہ تمہاری کٹ حجتیاں ہیں صرف. یہ تھی مصالحت تھی، فلاں تھی. نانا،
حیدر کرار کا بیٹا ہو، فاطمہ کی گود میں پلا ہو، دودھ اس نے کائنات کی عظیم عورت کا پی رکھا ہو، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہو، وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ مانو نا اسے، مانو نا۔ ہزاروں کا لشکر حضرت حسن کے پاس ہے، پولیس ہے، فوج ہے، بیت المال ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ساتھی ہیں، لیکن حیدر کرار کے بیٹے نے کتنا اونچا کام کیا۔ اس نے کہا میری خلافت چھوڑنے سے، میرے اقتدار چھوڑنے سے اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح ہوتی ہے، حسن اس کے لیے تیار ہے۔ قربانی دی قربانی، آٹا کھا لیو، سوکھی گل ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اتنے مسجد کمیٹی دا کوئی ممبر بن جائے نا، او جان نہیں چھڑ دی۔ زکات کمیٹی دا ممبر آنکھوں نہ دے استعفی، استعفی دے دیں گے، استعفی دے دیں گے، استعفی دے دیں گے، کوئی نہیں، کدے استعفی، کوئی نہیں۔ اقتدار چھوڑنا، عہدے چھوڑنے، کسی ویلفیئر سوسائٹی کا کوئی صدر ہو، کہو نہ دے قربانی، کون چھوڑتا ہے؟ حیدر کرار کے فرزند نے چھوڑا۔ حکومت، اقتدار، خلافت، خدا گواہ ہے، میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کرتا ہوں، تحریراً تقریراً، سبحان اللہ، ان کے دامن کی طرف آنے والے ہر چھینٹے کو میں دھونے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ کوئی اعتراض کر کے دیکھے تو صحیح، میں ان کا وکیل ہوں۔ ان کی عظمت میں، ان کی عزت میں، ان کی اوصاف میں بیان کرتا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، اس صلح میں جو کردار حضرت سیدنا حسن کا ہے نا، معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں کردار ہی حیدر کرار کے فرزند کا ہے، خدا کی قسم۔ کردار تو آج وہ جنت البقیع میں آسودہ خاک ہے۔ یا اللہ، حیدر کرار کے فرزند کی قبر منور کو نور سے بھر دے میرے اللہ، انگنت رحمتیں اتار دے۔ اقتدار اور خلافت صرف اس لیے کہ مسلمان آپس میں جڑ جائیں، اس لیے صلح کرتا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ خود بھی چھوٹے بھائی سے بھی کہتے بیعت کرو، حضرت حسین بھی بیعت کر۔ کسی کو شک ہو تو میں دونوں فریقوں کی کتابوں سے حوالے پیش کر سکتا، نہیں تو میرے اعتبار کرو کہ بندیالوی کبھی کچی بات کہنے کا عادی نہیں، بغیر حوالے کے بات کہنے کا عادی نہیں۔ کسی کو ضرورت ہو میں حوالہ پیش کروں، رجال کشی صفحہ 101 میں پیش کروں، میرے پاس سرگودے آئے میں اس کو دکھاؤں۔ دونوں بھائیوں نے بیعت، حضرت حسن نے بھی اور حضرت حسین۔ ان کی فوج کا کمانڈر تھا قیس ابن سعد ابن عبادہ۔ سعد ابن عبادہ کو تو جانتے ہو، بڑے اونچے درجے کا صحابی رضی اللہ تعالی۔ ان کا یہ بیٹا ہے قیس، یہ بھی صحابی اور بڑے اونچے درجے کا صحابی۔ یہ حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر ہے، کمانڈر ہے، بہادر ہے۔ کابل میں بھی اسلام کا پیغام لے کر یہی گیا تھا قیس، اور کابل کے راجے نے جب جلاد کو بلا کے کہا اس کو قتل کر دو،
تو حضرت قیس نے کہا قتل کر دو، میں تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ، جہاں کسی مجاہد کے خون کے قطرے گرتے ہیں وہاں اسلام کی زمین ضرور بنتی، قتل کر، تیرے ملک تک اسلام کا نعرہ ضرور پہنچے۔ یہ بڑے اونچے درجے کے ساتھ حضرت حسن کی فوج کے کمانڈر ہیں، یہ بھی اس صلح میں ساتھ ہیں۔ انہیں جب کہا گیا کہ آپ بھی بیعت کریں، دونوں بھائیوں کی بیعت کے بعد انہیں کہا گیا آپ بھی بیعت کریں، فالتفت قیس الی الحسین، تو قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بات کی، میں فوجی آدمی ہوں، تسی بیعت کر لئیے، میں نے مجبور نہ کرو، کل تک میں جنگ کرتا رہا تھا۔ فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، فقال الحسین، اللہ کرے میں ترجمہ نہ کروں اور اٹک کے لوگ، مرزے کے لوگ اس عربی کو سمجھ، پھر ہے نا مزہ، عربی کو سمجھ جائیں۔ کہا کم یا قیس، فقال الحسین کم یا قیس فبا یہ، کم یا قیس فبا یہ فإنہ امامی، فإنہ امامی، جی رجال کشی میں یہ لفظ نہ ہو، پھر کہنا بندیالوی غلط بات کہہ کے گیا، فإنہ امامی۔ ہاں رجال کشی والے نے ایک ڈنڈی ماری، امامی کے آگے بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، یعنی حسن، قیس اٹھو بیعت کرو، یہ حسن میرا امام ہے، یہ حسن میرا امام ہے، اس نے بیعت کر لی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کرے، یہ انہوں نے مفہوم بیان کیا۔ میں نے کہا چل یار تو ڈنڈی ماریے، میں ذرا اس ترازو نو سیدھا کر چھڑنا، تیری ڈنڈی میں کٹ چھڑنا، اب میں مانا کرنے لگا ہوں، ماں مانا کرنے لگا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم یا قیس، قیس اٹھو، فبا یہ معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، حسن میرا امام ہے، اور جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، تم بھی اس کے ہاتھ پر کیا کرو۔ تین طبقے تھے صحابہ کے، ایک حضرت معاویہ کے ساتھ، دوسرا طبقہ حضرت علی حضرت حسن کے ساتھ، تیسرا طبقہ غیر جانبدار، انہیں کہا نہ ہم ادھر نہ ادھر، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، علم کی خدمت کرنے لگ گئے، پڑھانے لگ گئے، دین کی خدمت میں لگ گئے۔ کتنے طبقے تھے؟ جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی جب تک جھگڑا رہا، جو حضرت معاویہ کی فوج میں تھے انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، جو غیر جانبدار تھے وہ کہتے تھے نہ ہم ادھر۔ بندے عالوی بڑی بات کہنے لگا ہے، حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، بیان کیے جائیں تو تکلیف بھی کئی لوگوں کو بڑی ہوتی ہے۔ اس صلح کے بعد، اس صلح کے بعد دنیا کے جتنے بھی مسلمان تھے ان تینوں طبقوں نے متفقہ طور پر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تینوں طبقوں، 54,000 صحابہ نے بیعت کی۔ سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ کتنے صحابہ نے بیعت کی؟ کسی ایک آدمی نے بیعت سے انکار نہیں کیا۔ مزہ آیا نا، خلافت کا مزہ آیا نا۔ کسی ایک شخص نے معاویہ کی بیعت کا انکار نہیں کیا، اور حضرت معاویہ نے پھر 19 سال حکومت کی۔
کتنے؟ 19۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے، گھنٹہ بھی ہو چلا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ بڑے خطباء بیان کرتے ہیں، مقررین بیان کرتے ہیں، خطیب بیان کرتے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ۔ صحابہ ایک جگہ پہ چھونی بنانے لگے تو قریب کے گاؤں والے آ گئے، انہوں نے کہا کہاں چھونی بنا رہے ہو بھائی؟ کہ یہاں یہ تو جنگل ہے، ساتھ جنگل ہے، اس میں بڑے درندے ہیں، چیتے، شیر، بھیڑیے، تمہیں تو چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے، یہاں نہ بناؤ۔ تو جو فوج کا کمانڈر تھا اس نے جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، او شیرو، او چیتو، ہم محمد عربی کے سپاہی ہیں، یہاں فوجی چھونی قائم کرنا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، ہم جنگل کے درندوں کو خطاب کیا کرتے تھے، ہم دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے، ہم دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے۔ دوسرے کنارے پہ جا کے کمانڈر پوچھتا تھا کسی دی کوئی شے سمندر گر تو نہیں گئی؟ میرا ایک لکڑی کا پیالہ ہے وہ گر گیا ہے، اور کمانڈر کنارے پہ آ کے کہتا ہے سمندر کی لہروں، پیالہ تو اتنا قیمتی نہیں ہے پر تمہاری امانت کا سوال ہے۔ ایک موج اٹھی اور پیالہ کمانڈر کے قدموں میں ڈال کے چلا۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، ہمارا روب تھا، دریاؤں کو خطاب ہے۔ کبھی ہم زمین پہ کوڑا مار کے کہتے تھے کیوں کانپتی ہے؟ عمر نے تجھ پہ ظلم تو کوئی نہیں کی، نکل جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا شیر نے اپنے بچے لا دے، چیتے نے اپنے بچے لا دے، ہاتھی نے اپنے بچے لا دے، وہ جنگل سے نکل رہے ہیں اور بزبان حال کہہ رہے ہیں تم محمد عربی کے غلام ہو نا، تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، تم نے آرڈر دیا ہم جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ خطیب بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تم سنتے ہو، وہ یہ بیان نہیں کریں گے یہ کس کی خلافت میں واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت حکمران کون تھا، خلیفہ کون تھا؟ سیدنا معاویہ تھا۔ تو پھر ان کی خلافت کو تائید الہی حاصل ہوئی نا، تائید الہی تو پھر ان کی خلافت کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین اجمعین آمین۔